अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो एक माँ के बारे में जो यूरोप के एक हॉस्पिटल ने जिसने अपने बच्चे को जन्म दिया और जन्म देने के कुछ ही घंटे बाद उसे वहीं पर छोड़कर खुद गायब हो गई। तो थोड़ी देर बाद उस औरत के चेकअप के लिए नर्स उसके कमरे में गई तो नर्स देखती है कि माँ तो कमरे में मौजूद नहीं और बच्चा अकेला पड़ा हुआ है। और जब वो नर्स बच्चे को उठाने के लिए उसके पास जाती है तो खौफ के मारे उसकी चीखें निकल जाती हैं। वो क्या देखती है कि बच्चे के ना तो बाजू हैं और ना ही टांगे। बच्चा मजदूर पैदा हुआ है। दोस्तों, एक मजदूरी की वजह से एक माँ अपने बच्चे को छोड़कर चली गई दुनिया के धक्के खाने के लिए। तो फिर वो लोग क्या करते हैं कि उस बच्चे को उठाकर यतीम खाने दाखिल करवा देते हैं। लेकिन यतीम खाने वालों के लिए भी इस बच्चे को पालना एक चैलेंज से कम नहीं है। इन लोगों को इस बच्चे का मुस्तकबिल एक तरीक नजर आ रहा है। फिर दोस्तों, ये बात अभी किसी को नहीं मालूम थी कि इस बच्चे का मुस्तकबिल तरीक नहीं बल्कि बहुत रोशन होने वाला है, क्योंकि ये बच्चा अपनी एक अच्छी किस्मत के साथ पैदा हुआ है। चाहे इसकी माँ इसको छोड़कर चली गई, लेकिन इसकी जिंदगी कामयाब होने वाली है। इसी शहर की एक औरत सुबह के अखबार में इस बच्चे के बारे में पढ़ती है। इस औरत को बच्चे की मजदूरी और बेबसी पर बहुत तरस आता है। वो इस बच्चे को गोद लेने का सोचती है। वो अपने हस्बैंड से मशवरा करके उसको साथ लेकर पहुंच जाती है उसी यतीम खाने और वहां जाकर उसी मजदूर बच्चे को गोद ले लेती है। पूरी जिम्मेदारी के साथ वो इस बच्चे को एक अच्छी खुशहाल जिंदगी देने का फैसला करती है। दोस्तों, इस औरत के पहले से 13 बच्चे हैं और वो सब के सब जवान और इनके वालिदैन पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। दोस्तों, ये हस्बैंड वाइफ अपनी एज के हिसाब से बहुत ज़ईफ हो चुके हैं और ये बहुत रहमदिल इंसान है। इसलिए इनकी ख्वाहिश है कि ये इस बच्चे की अच्छी तरबियत के साथ साथ इसका अच्छा मुस्तकबिल बना सके, जिसके लिए इनको बहुत मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि ये बच्चा खुद से तो कुछ खा भी नहीं सकता। जब वो 3 साल का हुआ तो इसे स्कूल दाखिल करवा दिया गया। वहाँ पर बच्चे इस पे बहुत आवाज़ें कसते और किसी बददुआ का नतीजा कहते, लेकिन वो इनकी बातों को टाल देता। इन बातों का इस पर कोई असर नहीं होता, वो असर लेता ही नहीं था। और बच्चे के वालिदैन ने दिन रात एक करके उसे मुश्किल तरीन वर्जिशें करवाई, जिसकी बना पर वो बच्चा न सिर्फ चल सकता है बल्कि खुद खाना भी खा सकता है, खुद कपड़े भी पहन लेता है और पानी में तैर भी सकता है। अब वो किसी का मुहताज नहीं रहा, क्योंकि वो खुद अपने सारे काम कर लेता है। 13 साल की उम्र में इस बच्चे ने अपने स्कूल की एक डांस टीम में हिस्सा लिया और एक कमाल का ब्रेक डांस किया। अब वो बच्चा फाइनल में भी सबसे जीत चुका है और अब इस बच्चे को हर तरफ से शोहरत मिलने लगी है और उसका एक जाना माना नाम बन चुका है। लोग अपने बड़े से बड़े फंक्शन में इसे बुलाते हैं। इस बच्चे ने अपने जैसे बहुत से लोगों के दिलों में एक उम्मीद को उजागर किया है। मेरी तरह आप लोग भी मायूसी छोड़कर एक खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हो। और लोगों का इसकी बातों पर बहुत असर इसलिए भी होता है कि एक मजदूर इंसान अपनी जिंदगी में आगे जा सकता है, तो हम क्यों नहीं। दोस्तों, अब वो बच्चा एक कामयाब जिंदगी गुजार रहा है। उसके पास दुनिया की हर चीज मौजूद है और लोग उसकी बहुत इज्जत भी करते हैं। अब वो बच्चा पूरी दुनिया घूमता है और उसके जो दोस्त उसे किसी बददुआ का नतीजा करार देते थे, आज वो उसको दाद देते हैं। और दोस्तों, बात करते हैं हमारे पाकिस्तान की, जहाँ पर ऐसे बहुत से मजदूर बच्चों को लाकर सड़क पर बिठा दिया जाता है ताकि वो पैसा कमा कर ला सकें और हमें दें। और मैं इन लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि खुदा के लिए इन पर तरस खाओ। वो भी इंसान है और उनको भी जिंदगी जीने का इतना ही हक हासिल है जितना कि आपको और मुझे। मजदूर बच्चों पर जुल्म ना करें, उनको भी एक अच्छी खुशहाल जिंदगी गुजारने दें। आप ऐसे लोगों की मदद करें तो देखना खुदा आपकी मदद करेगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों से शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। बनी इसराइल के 2 भाइयों का किस्सा। दोस्तों, बनी इसराइल के 2 भाई थे, जिनमें एक मुसलमान और एक काफिर था और दोनों दरिया में मछलियों का शिकार किया करते थे। काफिर बुत को सजदा करता, मगर जब दरिया में जाल फेंकता तो जाल मछलियों से इतना बढ़ जाता कि इसको खींचना मुश्किल लगता। मगर मुसलमान के जाल में एक मछली आती
اور اسی پر وہ شکر خدا کرتا۔ ایک روز اس مسلمان کی بیوی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی جو زیورات اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا کہ کاش میرے پاس بھی یہ سب ہوتا۔ تو یہ سن کر کافر کی بیوی نے کہا کہ تو اپنے شوہر کو آمادہ کر لے کہ وہ بھی میرے شوہر کی طرح ایک بت کی پوجا کیا کرے تاکہ تو بھی میری طرح مالدار ہو جائے۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی کچھ غم زدہ ہو کر چھت سے نیچے آئی، اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو اپنی بیوی کو پریشان دیکھ کر پوچھنے لگا کہ آخر کیا بات ہے، تم پریشان نظر آ رہی ہو؟ تو بیوی بولی، یا تو آپ مجھے طلاق دے دیں یا پھر اپنے بھائی کی طرح بت کی پوجا کیا کریں۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی خدا سے نہیں ڈرتی، ایمان کی دولت ملنے کے باوجود کفر کی باتیں کرتی ہے۔ تو بیوی کہنے لگی، بہت ہو گیا، اب میں ایسے نہیں رہ سکتی، کیونکہ تمہارے بھائی کی بیوی کے پاس اتنے زیورات، کپڑے اور مال و دولت ہے تو ہمارے پاس کیا ہے؟ جب مسلمان بھائی نے دیکھا کہ بیوی ضد پر اتر آئی ہے اور اس کا اثرات ہر سے بڑھتا جا رہا ہے تو اس نے عورت کو تسلی دی اور کہا کہ تم پریشان مت ہو، میں کل سے مزدوروں کے ساتھ کام پر جایا کروں گا اور زیادہ کام کر کے تمہیں روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا، اور ان 2 درہم سے تم اپنی خواہشات پوری کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسکین حاصل ہوئی۔ اب صبح سویرے وہ مسلمان بھائی کام کی تلاش میں گھر سے نکلا، لیکن اسے کہیں بھی کوئی کام نہیں دے رہا تھا۔ وہ سارا دن شہر شہر گلی گلی پھرتا رہا مگر کسی نے بھی اس کی مدد نہ کی۔ وہ تھکا ہارا دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک خدا کی عبادت کرتا رہا، اور رات کو جب گھر آیا تو بیوی نے پوچھا، میاں آج تم کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا، میں آج بادشاہ کی خدمت میں تھا اور اس نے میرے کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ تو عورت بولی، تمہارا بادشاہ پھر تمہیں کیا دے گا؟ تو وہ بولا کہ میرا بادشاہ بہت رحمت والا، رحیم و کریم اور مالدار ہے، اور جو میں چاہوں گا وہ مجھے ضرور دے گا۔ اور پھر سے وہ عبادت میں مصروف ہو گیا۔ جب تیسری رات ہوئی تو بیوی نے کہا، میاں اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہ دی تو مجھے تم طلاق دے دینا۔ یہ بات سن کر وہ بہت پریشان ہوا، اور تیسری صبح وہ ایک یہودی کے پاس گیا اور کہا کہ تم مجھے مزدوری پر لگا لو۔ تو یہودی نے کہا کہ ہاں میں تمہیں مزدوری پر لگا سکتا ہوں، لیکن تمہارے کھانے پینے کا بندوبست تم خود کرو گے۔ چنانچہ وہ مرد روزہ کی نیت کر کے کام پر چلا جاتا ہے، اور ادھر دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ تو مسلمان بھائی کی بیوی باہر آئی تو اس آدمی نے اس عورت کو 29 اشرفیاں دی اور کہا، یہ تمہارے شوہر کی اجرت ہے جو اس نے بادشاہ کے ہاں 29 دن کام کیا، اور وہ اگلے دن پھر بادشاہ کے ہاں کام کرتا تو اسے اس سے بھی زیادہ مزدوری مل جاتی۔ لیکن وہ یہودی کے ہاں چلا گیا۔ پھر وہ عورت ایک اشرفی لے کر بازار گئی تو سنار نے اس اشرفی کے بدلے اسے 1000 دینار دیے، اور جب شام کو وہ آدمی گھر آیا تو اس عورت نے کہا کہ آج تم کہاں تھے؟ تو اس نے کہا، میں ایک یہودی کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ عورت نے کہا، تم بادشاہ کی خدمت کرتے کرتے یہودی کے کام پر کیوں چلے گئے؟ اور پھر اپنے شوہر کو اشرفیوں کے بارے میں بتایا تو وہ مسلمان بھائی یہ سنتے ہی روتے روتے بے ہوش ہو گیا، اور پھر جب اسے ہوش آیا تو اس نے بیوی سے کہا کہ افسوس، میں نے اپنے پروردگار کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا اور کسی دوسرے کے پاس چلا گیا۔ اور پھر اس عورت کو چھوڑ کر وہ آدمی پہاڑوں پر چلا گیا اور اپنی باقی زندگی خدا کی عبادت میں گزار دی، اور وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا۔ محترم عزیز دوستو، خدا کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندے کو ہر اس چیز سے نوازتا ہے جس کا وہ خواہش مند ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے خدا پر اور بھی پختہ یقین کر لینا چاہیے، کیونکہ وہی دینے والی ذات ہے جو بدلے میں کچھ نہیں مانگتی، اور اس کے ہاں دیر ہو جاتی ہے لیکن اندھیر کبھی نہیں۔ اللہ ہم سب کو صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستو، میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں سے شیئر کریں۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ہماری ہائٹ یعنی ہماری قد کا تعلق بیسکلی 2 فیکٹر سے ہوتا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارا DNA ہے۔ زیادہ تر یہی دیکھا گیا ہے کہ اگر ہمارے پیرنٹس میں سے کسی کی ہائٹ لمبی ہے تو ہماری ہائٹ بھی لمبی ہوتی ہے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز بچوں کی نیوٹریشن اور ڈائٹ ہے۔
اگر بچپن میں ہماری ڈائٹ اچھی ہو تو چانسز یہ ہیں کہ اس سے ہمارا قد تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا قد ان کے ہارمونز کی وجہ سے بھی بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ دوستو، آج میں آپ کو پاکستان کے لمبے ترین لوگوں کے بارے میں بتاؤں گی، جیسا کہ نصیر سومرو۔ دوستو، نصیر سومرو کا قد 60 فٹ 9 انچز ہے۔ نصیر کا تعلق سندھ کے شہر سے ہے اور نصیر اپنے قد کی وجہ سے بچپن سے ہی بہت مشہور ہو گیا تھا۔ نصیر کا کہنا ہے کہ جب میں 10 سال کا تھا تو میرا قد ایک نارمل بچے کی طرح تھا، پھر تھوڑے ہی عرصے بعد میرا قد زیادہ لمبا ہوتا شروع ہو گیا۔ 1999 میں مشہور زمانہ علم چنا کے فوت ہو جانے کے بعد نصیر کو شہرت ملنا شروع ہو گئی۔ پھر 1999 میں ان کو PIA کی جاب میں مل گئی اور یہ ابھی بھی PIA میں ملازم ہیں۔ دوستو، پچھلے سال ان کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی اور آپ لوگوں نے فیس بک پر ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے کی بھی نیوز سنی ہوگی۔ کافی بیمار رہنے کے بعد نصیر سومرو آج زندہ اور صحت مند ہیں اور ان کی ڈیتھ کی نیوز بالکل فیک نیوز تھی۔ دوستو، پاکستان کا دوسرا لمبا ترین آدمی مدثر گجر۔ مدثر گجر 21 سال کا ہے اور اس کا قد 7 فٹ 6 انچز اور اس کا تعلق لاہور سے ہے۔ دوستو، مدثر کی فیملی میں کوئی بھی اتنا لمبا نہیں ہے اور اس کے والدین کی ہائٹ بھی بالکل نارمل ہے۔ مدثر جب 10 سال کا تھا تو اس کا قد 6 فٹ تک پہنچ چکا تھا۔ اس کا والدین اس کو لاہور اور کراچی کی کئی ہاسپٹلز میں بھی لے کر گئے، لیکن اس کا کوئی علاج نہیں ہوا۔ مدثر کا کہنا ہے کہ اسکول میں بچے مجھے میرے قد کی وجہ سے بہت پریشان کرتے، لیکن میں نے ان کی باتوں کا کوئی اثر نہیں لیا۔ مدثر کو کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق ہے، یہ فاسٹ بولنگ کراتا ہے۔ دوستو، مدثر کو لاہور قلندر نے اپنی ڈیولپمنٹ پروگرام میں رکھا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 7 فٹ 6 انچز کا مدثر گجر ایک دن پاکستان کی طرف سے کھیلے اور دنیا کا سب سے لمبا انٹرنیشنل کرکٹر بن جائے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں پاکستان کی سب سے لمبی عورت زینب بی بی کی، جن کی اب ڈیتھ ہو چکی ہے۔ زینب بی بی کا قد 7 فٹ 3 انچز تھا اور سن 2003 میں ان کے پاس دنیا کی سب سے لمبی عورت ہونے کا ریکارڈ بھی موجود تھا۔ زینب بی بی کا تعلق پنجاب کے شہر ٹوبہ ٹیک سنگھ کے پاس ایک گاؤں سے تھا۔ دوستو، زینب بی بی کا قد 15 سال تک بالکل نارمل تھا، پھر اس کے بعد ان کا قد بڑھنا شروع ہو گیا۔ جب یہ 20 سال کی ہوئیں تو ان کا قد 7 فٹ 3 انچز ہو چکا تھا۔ زینب بی بی کو پہلی دفعہ 1998 میں مشہور شو نیلام گر میں نوٹس کیا گیا۔ یہیں سے زینب بی بی کو شہرت ملنا شروع ہوئی۔ شہرت ملنے کے بعد ان کو کئی ملک گھومنے کا موقع بھی مل گیا، UK، فرانس، جرمنی، یہ ہر جگہ پر گئے۔ پھر 1999 میں 54 سال کی عمر میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ضیاء راشد کی۔ دوستو، ضیاء راشد پاکستان کا لمبا ترین انسان ہے۔ اس کی عمر 24 سال ہے اور ضیاء راشد کا قد 8 فٹ ہے۔ اس وقت دنیا کا سب سے لمبا ترین انسان ترکی کا سلطان قنصل ہے۔ دوستو، اس آدمی کا قد 8 فٹ 3 انچز ہے اور پاکستانی ضیاء راشد کا قد اس آدمی سے 3 انچز کم ہے۔ ضیاء راشد کا کہنا ہے یہ اپنے قد کی وجہ سے بہت خوش ہے کیونکہ یہی اس کی وجہ شہرت ہے، جس کی بنا پر وہ اب تک بہت سے ملکوں میں گھوم بھی آیا ہے۔ دوستو، امید ہے آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں سے شیئر کریں۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ارطغرل ڈرامہ سیریل جیسے ہی پاکستان میں نشر کیا گیا تو اس کی مقبولیت کو دیکھ کر چند پاکستانی ایکٹرز جیلس فیل کر رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے ارطغرل غازی ڈرامہ سیریل، جو کہ ایک اسلامی طریق پر مبنی ہے، اس پہ انہوں نے تنقید کرنا شروع کر دیا، کیونکہ سستی شہرت پانے والے ان ایکٹرز کا گھٹیا ترین کنٹینٹ جو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ سب سے پہلے اس ڈرامہ سیریل پر ہمارے پاکستانی ایکٹر گجر سیریز کے بادشاہ شہنشاہ نے اس پر تنقید کی اور اس کا ساتھ اسٹیج پر مجرا کرنے والی ریما خان نے دیا۔ پھر پاکستان میں سستا ترین عمران ہاشمی بننے کی کوشش کرنے والا یہ ایکٹر یاسر ٹیوانہ نے بھی اس پر تنقید کی اور اس ڈرامے کردار ادا کرنے والوں کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد فلم ڈائریکٹر سید نور نے بھی اس ڈرامے کو ناپسندیدہ قرار دیا۔ سید نور کا کہنا ہے کہ اس ڈرامے کی 2-3 ایپیسوڈ میں نے 1 سال پہلے دیکھی تھی، لیکن یہ مجھے بالکل پسند نہیں آیا، اور ارطغرل کے پاس 4 گھوڑے ہیں جو وہ بھگاتا رہتا ہے، ادھر بھی وہی گھوڑے ہیں، ادھر بھی وہی گھوڑے ہیں، مجھے تو یہ ڈرامہ ذرا اچھا نہیں لگا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے میرے ملک کے بھی ایکٹر ہیں جیسا کہ سائمہ، ریما، شان، یاسر بابر ہیں، اور ہمیں اپنے ایکٹرز کو سپورٹ کرنا چاہیے، اپنے کنٹینٹ کو دیکھنا چاہیے۔ دوستو،
انہوں نے اپنی ساری فلموں میں شفقت سیما سے صرف لڑکیاں ہی اٹھوائی ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ ناچنے گانے اور بھودا لباس زیبتن کیا ہے۔ ناظرین، ارطغرل ڈرامہ سیریل جب پاکستان میں ریلیز ہوا تو خیال تو یہی تھا کہ پاکستانی اس سے کچھ اچھا ہی سیکھیں گے۔ ہالی ووڈ اور لالی ووڈ نے تو اس سے اپنے ٹھمکے دکھا کر عوام کو پاگل بنایا ہوا تھا، اور شان کو یہ خوش فہمی تھی کہ پاکستانی اب اس بندے سے ایک نئی ڈیمانڈ کریں گے، کیونکہ ارطغرل غازی کی طرح شان بھی گھوڑا اچھا دوڑا لیتا ہے۔ دوستو، جس طرح یہ کہ اسلامی طریقہ مبنی ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی پر تنقید کر رہے ہیں یہ لوگ، اگر یہ ڈرامہ پاکستان میں بنا بھی تو انہیں ارطغرل کا رول ملنا تو دور کی بات ہے، انہیں سلیبی ماریو کا رول بھی نہیں مل سکتا۔ ناظرین، ویسے بھی ارطغرل ڈرامہ ایک اچھے اور سچے مسلمان کا کریکٹر ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ ارطغرل نے سنت کے مطابق داڑھی رکھی ہوئی ہے اور اسلام کے بارے میں باتیں کرتا ہے، اور حلیمہ کے ساتھ رومانس بھی وہ اتنا ہی کرتا ہے جتنا ایک سچا مسلمان کرتا ہے۔ ارطغرل ایک مولوی ٹائپ کا ہی کریکٹر بنا ہوا ہے۔ دوستو، اب میں آپ کو یاسر ٹیوانہ کے بارے میں بتاتی ہوں کہ اس کا ڈرامہ سیریل کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ یاسر ٹیوانہ کا کہنا ہے کہ یہ لنڈے کے کپڑے اور ترکی کے ڈرامے ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیں گے۔ اس کے مطابق ارطغرل کو پاکستان میں ریلیز ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ہمارے ملک کی انڈسٹری کو تباہ کر رہا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ لوکل ٹیلنٹ کو پروموٹ کیا جائے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ ہمیں لوکل ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنا چاہیے، لیکن یہ کن ڈراموں کی بات کر رہا ہے جن میں طلاق ہو جاتی ہے، اور طلاق کے بعد پھر افیئر چلتا ہے، اور پھر دوبارہ شادی ہو جاتی ہے، اور بہنوئی کو سالی سے پیار، سالی کو سسر سے پیار، سسر کو بہو سے پیار۔ اس کے علاوہ ان ڈراموں میں اور کیا دکھایا جا رہا ہے بتائیں مجھے ذرا۔ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر یہ ڈرامے اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ تو نہیں دیکھ سکتے کہ ایسے ڈرامے جس انڈسٹری میں بنتے ہیں ان ایکٹرز کو ارطغرل سے اختلاف تو ہوگا ہی نا، کیونکہ ارطغرل ڈرامہ سیریل اس سارے گند سے پاک ہے جس کو ہم اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں، اور لوکل انڈسٹری کو ان پاکستانی ایکٹرز نے خود برباد کر دیا ہے۔ دوستو، یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ ایک مسلمان ہوتے ہوئے اپنے فیم اور پیسے کے لالچ میں یہ لوگ ارطغرل ڈرامہ، جو کہ بہت اچھا ڈرامہ ہے، اس پر تنقید کر رہے ہیں۔ اور سب سے زیادہ افسوس اس فلم ڈائریکٹر سید نور کی باتوں سے ہوا ہے کہ ارطغرل کے پاس 4 گھوڑے ہیں جو وہ ادھر ادھر بھگاتا رہتا ہے، کیونکہ اس کو ابھی یہ نہیں پتا شاید کہ لوگ اسلام کے بارے میں کتنا کچھ سیکھ چکے ہیں۔ دوستو، آپ نے دیکھا ہے کہ ارطغرل ڈرامے میں نماز پڑھی جاتی ہے، اذان ہوتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، اور دین اسلام کی تبلیغ کی جاتی ہے، جس سے ہمارے بچے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں۔ یہ ڈرامہ نہ صرف ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ فحاشی اور بے حیائی کے بغیر بھی ڈرامے بنائے جا سکتے ہیں، اور یہ ہمارے پاکستانی ایکٹرز اس ڈرامے کو بند کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ اس کی فحش کو اب کوئی دیکھ جو نہیں رہا۔ دوستو، جو بھی ہو آخر میں فتح حق کی ہی ہوتی ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کو اور پختہ کرے اور ہمیں راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں سے شیئر کریں اور لائک کریں۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، امریکہ کی اسٹیٹ کینٹاکی میں ایک ڈاکٹر رہتا تھا جس کا نام مارٹن کیون تھا۔ یہ ڈاکٹر ایک ہیماٹولوجسٹ تھا۔ ہیماٹولوجسٹ خون کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر کافی عرصے سے نیلے رنگ کے لوگ ڈھونڈ رہا تھا۔ ان دنوں کینٹاکی میں ایک عجیب سی بات کافی مشہور تھی، اور وہ یہ کہ اوپر پہاڑوں میں کہیں نیلے رنگ کے عجیب و غریب لوگ رہتے تھے، ایسی لوگ جن کی پوری باڈی یہاں تک کہ ناخن بھی نیلے رنگ کے ہیں۔ ڈاکٹر مارٹن کیون انہی لوگوں کو تلاش کر رہا تھا۔ دوستو، یہ نیلے رنگ کے لوگ دراصل ایک فیملی تھی جس میں کتنے لوگ رہتے تھے یہ کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن یہ بات جو کچھ لوگوں کو دکھی گئی کہ اس فیملی کے سارے لوگ نیلے رنگ کے ہیں۔ ان کے حوالے سے طرح طرح کی باتیں اس علاقے میں بہت مشہور ہو چکی تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ لوگ انسان نہیں بلکہ ایلینز ہیں یا پھر جنات۔ لوگ پہاڑوں میں ان کے علاقے کی طرف جانے سے بہت ڈرتے تھے۔ یہ نیلے رنگ کی فیملی بھی لوگوں سے چھپ کر رہتی تھی۔ یہ ان پہاڑوں میں رہتے تھے جہاں پر گھنے جنگلات موجود تھے۔ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ دراصل خون کا مسئلہ تھا۔ یہ ڈاکٹر کئی دنوں تک ان پہاڑوں کا چکر بھی لگاتا رہا کہ کسی فیملی کا کوئی فرد مل جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پھر ایک دن اس کا انتظار ختم ہو گیا، کیونکہ اسی فیملی کے 2 افراد جو کہ بہن بھائی تھے خود چل کر ان کے ہاسپٹل میں آ گئے۔ وہ شاید خود بھی چھپ چھپ کر تھک چکے تھے اور اپنا علاج کروانا چاہتے تھے۔ ہاسپٹل میں سب لوگ انہیں حیرانگی میں دیکھ رہے تھے۔ دونوں بہن بھائی بہت ڈرے ہوئے تھے۔ ان دونوں نے اپنی فیملی کے علاوہ دوسرے انسانوں کا سامنا ایسے کبھی نہیں کیا تھا۔ ان بہن بھائیوں کا بلڈ ٹیسٹ کیا گیا اور وہی بات سامنے آئی جو ان لوگوں کی ہیموگلوبن نارمل نہیں ہے۔ ڈاکٹر مارٹن کیون نے ان لوگوں کے لیے ایک میڈیسن بنائی، اور اس میڈیسن سے ان کے خون میں وہ آکسیجن فراہم کرنی تھی جن کی انہیں ضرورت تھی۔
हैरत अंगेज तौर पर कुछ ही दिनों में इनकी स्किन नॉर्मल होना शुरू हो गई। ये बहन भाई बहुत खुश हो गए, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर के लिए नहीं थी, क्योंकि ये लोग जब बाथरूम इस्तेमाल करते तो इसके बाद वो दोबारा फिर से नीले रंग के हो जाते। डॉक्टर मार्टा ने इनके लिए कुछ टैबलेट्स तैयार की कि ये लोग जब भी अपने घर से कहीं बाहर जाएं तो ये टैबलेट्स इस्तेमाल करें, ताकि कुछ वक्त के लिए इनकी स्किन नॉर्मल रंग की हो जाए। दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता इसी दवाई की वजह से इनकी फैमिली में ब्लू कलर ख़त्म होना शुरू हो गया और ये लोग नॉर्मल होना शुरू हो गए। लेकिन आज भी अमेरिका में कई लोग इस बीमारी का शिकार हैं। कुछ लोग तो पैदा होने के कुछ अर्से बाद नीले रंग में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, तकरीबन 200 साल पहले मार्टिन फुगेट और एलिजाबेथ ने शादी की थी, लेकिन एक मसला था कि इन दोनों का हीमोग्लोबिन नॉर्मल नहीं था। इनका खून अच्छे तरीके से ऑक्सीजन जनरेट नहीं हुआ था। इसी तरह सब्ज रंग के बच्चों की कहानी भी बहुत मशहूर है। इनकी कहानी बहुत अजीब है। तकरीबन 900 साल पहले एक गांव में 2 बच्चे लोगों को नजर आए जिनका सब्ज रंग था। ये बच्चे ऐसी ज़बान में बात कर रहे थे जिनकी किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। इन दोनों बच्चे ने कई दिनों तक खाना भी नहीं खाया। ये दोनों बच्चे खाने में सिर्फ ग्रीन बीन्स खाते थे। इनमें एक लड़का था और एक लड़की थी। कहा जाता है कि लड़की की तो डेथ हो गई थी, लेकिन लड़की जिंदा थी। फिर लड़की ने इंग्लिश भी सीख ली थी और लोगों से नॉर्मल तरीके से बात करने भी लग गई थी। दोस्तों, ये बात अभी तक कोई नहीं जान सका कि ये 2 बच्चे कहाँ से आए, क्योंकि ये इस दुनिया के तो नहीं थे। इसके पीछे क्या कहानी है ये अभी तक कोई नहीं जान सका। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब अब हम में नहीं रहे। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के शब रोज़ कैसे गुजारे? मस्जिद और मदरसे की चटाइयों पर बैठकर इल्म हासिल करने वाले अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब कब कब हुकूमतों और अहले इक़्तिदार से टकराते रहे। पाकिस्तान की इकलौती सियासी जमात जिसका अमीर व्हील चेयर पर बैठकर पेशावर से कराची तक इलेक्शन कैंपेन चलाता रहा। इनकी सियासी जमात तहरीक लबैक पाकिस्तान ने 2018 के जनरल इलेक्शन में कितनी कामयाबियां समेटी, और जब इनका जनाजा उठा तो लाखों की तादाद में लोग जमा हुए। दोस्तों, मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब 1966 में अटके इलाके यकातूत में पैदा हुए और इब्तदाई तालीम अपने गाँव नक्का कलां के स्कूल से हासिल की, और फिर 8 साल की उम्र में वो दीनी तालीम के लिए जेहलम चले गए, जहाँ पर 4 बरस के दौरान उन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया, और फिर 1980 में लाहौर के जामिया निज़ामिया रिज़विया से दरसे निज़ामी की तकमील की, और 1993 में महकमा औक़ात पंजाब में मुलाज़मत भी अख्तियार की। फिर दारुल उलूम अंजुमन नुमानिया समेत कई मदारस, तंजीमात और इदारों के सरपरस्त और निगरान बने। सितंबर 2017 में तहरीक लबैक पाकिस्तान की बुनियाद रखी। शोला बयानी के बाद पंजाब हुकूमत ने इनका नाम 4th शेड्यूल में शामिल किया। वफात के कुछ रोज़ पहले भी उन्होंने गुस्ताखाना खाकों के मामले पर फैज़ाबाद धरने की क़यादत की थी। दोस्तों, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब एक बहुत बड़ी आवाज़ थे, एक बहुत बड़ी कुव्वत थे। पाकिस्तान में नमूसे रिसालत, खत्मे नबूवत, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आन बान शान को लेकर बहुत ही दुख है पूरी पाकिस्तानी कौम को। दोस्तों, अल्लामा खादिम हुसैन ने मुश्किल हालत में तहरीक चलाई, फैज़ाबाद में धरने दिए और इनके धरने बहुत मशहूर भी हुए और इन्हीं धरनों से इनको काफ़ी शोहरत भी मिली। दोस्तों, हालिया ही जो कुछ दिन पहले धरना दिया गया था, कहा जाता है कि मौलाना खादिम हुसैन रिजवी की तबीयत पहले ही नासाज थी, लेकिन फिर भी वो इस धरने में शामिल हुए। मौलाना जब कराची से वापस आए और इसके बाद कराची से पेशावर और पेशावर से लाहौर मज़ार कायद और मज़ार अल्लामा इकबाल पर भी गए। इसी दौरान इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन अल्लामा रिजवी साहब ने अपनी तबीयत की कोई परवाह न की, वहाँ पर लोगों से मिलते रहे। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने की फैमिली का कहना है कि इनको थोड़े दिनों से बुखार था, शायद ये बुखार कोरोना ही की कोई अलामत थी, और इसी बुखार की वजह से इनकी डेथ हो गई। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि आज रेटिंग के लिए पूरा मीडिया खादिम हुसैन रिजवी का नाम ले रहा है। कल तक जब खादिम हुसैन रिजवी साहब जिंदा थे तो यही मीडिया हरामखोर इनका बाइकाट करता रहा, जो कि ये बड़े दुख की बात है। अल्लाह इनको हिदायत दे। दोस्तों, अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो एक माँ के बारे में तो यूरोप के एक हॉस्पिटल ने जिसने अपने बच्चे को जन्म दिया और जन्म देने के कुछ ही घंटे बाद उसे वहीं पर छोड़कर खुद गायब हो गई।
तो थोड़ी देर बाद उस औरत के चेकअप के लिए नर्स उसके कमरे में गई तो नर्स देखती है कि माँ तो कमरे में मौजूद नहीं और बच्चा अकेला पड़ा हुआ है। और जब वो नर्स बच्चे को उठाने के लिए उसके पास जाती है तो खौफ के मारे उसकी चीखें निकल जाती हैं। वो क्या देखती है कि बच्चे के ना तो बाजू हैं और ना ही टांगे, बच्चा मजदूर पैदा हुआ है। दोस्तों, एक मजदूरी की वजह से एक माँ अपने बच्चे को छोड़कर चली गई दुनिया के धक्के खाने के लिए। तो फिर वो लोग क्या करते हैं कि उस बच्चे को उठाकर यतीम खाने दाखिल करवा देते हैं। लेकिन यतीम खाने वालों के लिए भी इस बच्चे को पालना एक चैलेंज से कम नहीं है। इन लोगों को इस बच्चे का मुस्तकबिल एक तरीक नजर आ रहा है। फिर दोस्तों, ये बात अभी किसी को नहीं मालूम थी कि इस बच्चे का मुस्तकबिल तरीक नहीं बल्कि बहुत रोशन होने वाला है, क्योंकि ये बच्चा अपनी एक अच्छी किस्मत के साथ पैदा हुआ है। चाहे इसकी माँ इसको छोड़कर चली गई, लेकिन इसकी जिंदगी कामयाब होने वाली है। इसी शहर की एक औरत सुबह के अखबार में इस बच्चे के बारे में पढ़ती है। इस औरत को बच्चे की मजदूरी और बेबसी पर बहुत तरस आता है। वो इस बच्चे को गोद लेने का सोचती है। वो अपने हस्बैंड से मशवरा करके उसको साथ लेकर पहुंच जाती है उसी यतीम खाने और वहां जाकर उसी मजदूर बच्चे को गोद ले लेती है। पूरी जिम्मेदारी के साथ वो इस बच्चे को एक अच्छी खुशहाल जिंदगी देने का फैसला करती है। दोस्तों, इस औरत के पहले से 13 बच्चे हैं और वो सब के सब जवान और इनके वालिदैन पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। दोस्तों, ये हस्बैंड वाइफ अपनी एज के हिसाब से बहुत ज़ईफ हो चुके हैं और ये बहुत रहमदिल इंसान है। इसलिए इनकी ख्वाहिश है कि ये इस बच्चे की अच्छी तरबियत के साथ साथ इसका अच्छा मुस्तकबिल बना सके, जिसके लिए इनको बहुत मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि ये बच्चा खुद से तो कुछ खा भी नहीं सकता। जब वो 3 साल का हुआ तो इसे स्कूल दाखिल करवा दिया गया। वहाँ पर बच्चे इस पे बहुत आवाज़ें कसते और किसी बददुआ का नतीजा कहते, लेकिन वो इनकी बातों को टाल देता। इन बातों का इस पर कोई असर नहीं होता, वो असर लेता ही नहीं था। और बच्चे के वालिदैन ने दिन रात एक करके उसे मुश्किल तरीन वर्जिशें करवाई, जिसकी बना पर वो बच्चा न सिर्फ चल सकता है बल्कि खुद खाना भी खा सकता है, खुद कपड़े भी पहन लेता है और पानी में तैर भी सकता है। अब वो किसी का मुहताज नहीं रहा, क्योंकि वो खुद अपने सारे काम कर लेता है। 13 साल की उम्र में इस बच्चे ने अपने स्कूल की एक डांस टीम में हिस्सा लिया और एक कमाल का ब्रेक डांस किया। अब वो बच्चा फाइनल में भी सबसे जीत चुका है और अब इस बच्चे को हर तरफ से शोहरत मिलने लगी है और उसका एक जाना माना नाम बन चुका है। लोग अपने बड़े से बड़े फंक्शन में इसे बुलाते हैं। इस बच्चे ने अपने जैसे बहुत से लोगों के दिलों में एक उम्मीद को उजागर किया है। मेरी तरह आप लोग भी मायूसी छोड़कर एक खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हो। और लोगों का इसकी बातों पर बहुत असर इसलिए भी होता है कि एक मजदूर इंसान अपनी जिंदगी में आगे जा सकता है, तो हम क्यों नहीं। दोस्तों, अब वो बच्चा एक कामयाब जिंदगी गुजार रहा है। उसके पास दुनिया की हर चीज मौजूद है और लोग उसकी बहुत इज्जत भी करते हैं। अब वो बच्चा पूरी दुनिया घूमता है और उसके जो दोस्त उसे किसी बददुआ का नतीजा करार देते थे, आज वो उसको दाद देते हैं। और दोस्तों, बात करते हैं हमारे पाकिस्तान की, जहाँ पर ऐसे बहुत से मजदूर बच्चों को लाकर सड़क पर बिठा दिया जाता है ताकि वो पैसा कमा कर ला सकें और हमें दें। और मैं इन लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि खुदा के लिए इन पर तरस खाओ। वो भी इंसान है और उनको भी जिंदगी जीने का इतना ही हक हासिल है जितना कि आपको और मुझे। मजदूर बच्चों पर जुल्म ना करें, उनको भी एक अच्छी खुशहाल जिंदगी गुजारने दें। आप ऐसे लोगों की मदद करें तो देखना खुदा आपकी मदद करेगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों से शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। बनी इसराइल के 2 भाइयों का किस्सा। दोस्तों, बनी इसराइल के 2 भाई थे, जिनमें एक मुसलमान और एक काफिर था और दोनों दरिया में मछलियों का शिकार किया करते थे। काफिर बुत को सजदा करता, मगर जब दरिया में जाल फेंकता तो जाल मछलियों से इतना बढ़ जाता कि इसको खींचना मुश्किल लगता। मगर मुसलमान के जाल में एक मछली आती और उसी पर वो शुक्र खुदा करता। एक रोज उस मुसलमान की बीवी छत पर गई तो उसकी नज़र काफिर की बीवी पर पड़ी, जो जेवरात और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी।
یہ دیکھ کر اس مسلمان بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا کہ کاش میرے پاس بھی یہ سب ہوتا۔ تو یہ سن کر کافر کی بیوی نے کہا کہ تو اپنے شوہر کو آمادہ کر لے کہ وہ بھی میرے شوہر کی طرح ایک بت کی پوجا کیا کرے تاکہ تو بھی میری طرح مالدار ہو جائے۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی کچھ غم زدہ ہو کر چھت سے نیچے آئی، اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو اپنی بیوی کو پریشان دیکھ کر پوچھنے لگا کہ آخر کیا بات ہے، تم پریشان نظر آ رہی ہو؟ تو بیوی بولی، یا تو آپ مجھے طلاق دے دیں یا پھر اپنے بھائی کی طرح بت کی پوجا کیا کریں۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی خدا سے نہیں ڈرتی، ایمان کی دولت ملنے کے باوجود کفر کی باتیں کرتی ہے۔ تو بیوی کہنے لگی، بہت ہو گیا، اب میں ایسے نہیں رہ سکتی، کیونکہ تمہارے بھائی کی بیوی کے پاس اتنے زیورات، کپڑے اور مال و دولت ہے تو ہمارے پاس کیا ہے؟ جب مسلمان بھائی نے دیکھا کہ بیوی ضد پر اتر آئی ہے اور اس کا اثرات ہر سے بڑھتا جا رہا ہے تو اس نے عورت کو تسلی دی اور کہا کہ تم پریشان مت ہو، میں کل سے مزدوروں کے ساتھ کام پر جایا کروں گا اور زیادہ کام کر کے تمہیں روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا، اور ان 2 درہم سے تم اپنی خواہشات پوری کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسکین حاصل ہوئی۔ اب صبح سویرے وہ مسلمان بھائی کام کی تلاش میں گھر سے نکلا، لیکن اسے کہیں بھی کوئی کام نہیں دے رہا تھا۔ وہ سارا دن شہر شہر گلی گلی پھرتا رہا، مگر کسی نے بھی اس کی مدد نہ کی۔ وہ تھکا ہارا دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک خدا کی عبادت کرتا رہا، اور رات کو جب گھر آیا تو بیوی نے پوچھا، میاں آج تم کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا، میں آج بادشاہ کی خدمت میں تھا اور اس نے میرے کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ تو عورت بولی، تمہارا بادشاہ پھر تمہیں کیا دے گا؟ تو وہ بولا کہ میرا بادشاہ بہت رحمت والا، رحیم و کریم اور مالدار ہے، اور جو میں چاہوں گا وہ مجھے ضرور دے گا۔ اور پھر سے وہ عبادت میں مصروف ہو گیا۔ جب تیسری رات ہوئی تو بیوی نے کہا، میاں اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہ دی تو مجھے تم طلاق دے دینا۔ یہ بات سن کر وہ بہت پریشان ہوا، اور تیسری صبح وہ ایک یہودی کے پاس گیا اور کہا کہ تم مجھے مزدوری پر لگا لو۔ تو یہودی نے کہا کہ ہاں، میں تمہیں مزدوری پر لگا سکتا ہوں، لیکن تمہارے کھانے پینے کا بندوبست تم خود کرو گے۔ چنانچہ وہ مرد روزہ کی نیت کر کے کام پر چلا جاتا ہے، اور ادھر دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ تو مسلمان بھائی کی بیوی باہر آئی تو اس آدمی نے اس عورت کو 29 اشرفیاں دی اور کہا، یہ تمہارے شوہر کی اجرت ہے جو اس نے بادشاہ کے ہاں 29 دن کام کیا، اور اگر وہ اگلے دن پھر بادشاہ کے ہاں کام کرتا تو اسے اس سے بھی زیادہ مزدوری مل جاتی۔ لیکن وہ یہودی کے ہاں چلا گیا۔ پھر وہ عورت ایک اشرفی لے کر بازار گئی تو سنار نے اس اشرفی کے بدلے اسے 1000 دینار دیے، اور جب شام کو وہ آدمی گھر آیا تو اس عورت نے کہا کہ آج تم کہاں تھے؟ تو اس نے کہا، میں ایک یہودی کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ عورت نے کہا، تم بادشاہ کی خدمت کرتے کرتے یہودی کے کام پر کیوں چلے گئے؟ اور پھر اپنے شوہر کو اشرفیوں کے بارے میں بتایا تو وہ مسلمان بھائی یہ سنتے ہی روتے روتے بے ہوش ہو گیا، اور پھر جب اسے ہوش آیا تو اس نے بیوی سے کہا کہ افسوس، میں نے اپنے پروردگار کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا اور کسی دوسرے کے پاس چلا گیا۔ اور پھر اس عورت کو چھوڑ کر وہ آدمی پہاڑوں پر چلا گیا اور اپنی باقی زندگی خدا کی عبادت میں گزار دی، اور وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا۔ محترم عزیز دوستو، خدا کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندے کو ہر اس چیز سے نوازتا ہے جس کا وہ خواہش مند ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے خدا پر اور بھی پختہ یقین کر لینا چاہیے، کیونکہ وہی دینے والی ذات ہے جو بدلے میں کچھ نہیں مانگتی، اور اس کے ہاں دیر ہو جاتی ہے لیکن اندیر کبھی نہیں۔ اللہ ہم سب کو صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستو، میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں سے شیئر کریں۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ہماری ہائٹ یعنی ہماری قد کا تعلق بیسکلی 2 فیکٹر سے ہوتا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارا ڈی این اے ہے۔ زیادہ تر یہی دیکھا گیا ہے کہ اگر ہمارے پیرنٹس میں سے کسی کی ہائٹ لمبی ہے تو ہماری ہائٹ بھی لمبی ہوتی ہے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز بچوں کی نیوٹریشن اور ڈائٹ ہے۔ اگر بچپن میں ہماری ڈائٹ اچھی ہو تو چانسز یہ ہیں کہ اس سے ہمارا قد تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا قد ان کے ہارمونز کی وجہ سے بھی بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ دوستو،
آج میں آپ کو پاکستان کے لمبے ترین لوگوں کے بارے میں بتاؤں گی، جیسا کہ نصیر سومرو۔ دوستو، نصیر سومرو کا قد 60 فٹ 9 انچز ہے۔ نصیر کا تعلق سندھ کے شہر سے ہے اور نصیر اپنے قد کی وجہ سے بچپن سے ہی بہت مشہور ہو گیا تھا۔ نصیر کا کہنا ہے کہ جب میں 10 سال کا تھا تو میرا قد ایک نارمل بچے کی طرح تھا، پھر تھوڑے ہی عرصے بعد میرا قد زیادہ لمبا ہوتا شروع ہو گیا۔ 1999 میں مشہور زمانہ علم چنا کے فوت ہو جانے کے بعد نصیر کو شہرت ملنا شروع ہو گئی۔ پھر 1999 میں ان کو PIA کی جاب میں مل گئی اور یہ ابھی بھی PIA میں ملازم ہیں۔ دوستو، پچھلے سال ان کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی اور آپ لوگوں نے فیس بک پر ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے کی بھی نیوز سنی ہوگی۔ کافی بیمار رہنے کے بعد نصیر سومرو آج زندہ اور صحت مند ہیں اور ان کی ڈیتھ کی نیوز بالکل فیک نیوز تھی۔ دوستو، پاکستان کا دوسرا لمبا ترین آدمی مدثر گجر۔ مدثر گجر 21 سال کا ہے اور اس کا قد 7 فٹ 6 انچز اور اس کا تعلق لاہور سے ہے۔ دوستو، مدثر کی فیملی میں کوئی بھی اتنا لمبا نہیں ہے اور اس کے والدین کی ہائٹ بھی بالکل نارمل ہے۔ مدثر جب 10 سال کا تھا تو اس کا قد 6 فٹ تک پہنچ چکا تھا۔ اس کا والدین اس کو لاہور اور کراچی کی کئی ہاسپٹلز میں بھی لے کر گئے، لیکن اس کا کوئی علاج نہیں ہوا۔ مدثر کا کہنا ہے کہ اسکول میں بچے مجھے میرے قد کی وجہ سے بہت پریشان کرتے، لیکن میں نے ان کی باتوں کا کوئی اثر نہیں لیا۔ مدثر کو کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق ہے، یہ فاسٹ بولنگ کراتا ہے۔ دوستو، مدثر کو لاہور قلندر نے اپنی ڈیولپمنٹ پروگرام میں رکھا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 7 فٹ 6 انچز کا مدثر گجر ایک دن پاکستان کی طرف سے کھیلے اور دنیا کا سب سے لمبا انٹرنیشنل کرکٹر بن جائے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں پاکستان کی سب سے لمبی عورت زینب بی بی کی، جن کی اب ڈیتھ ہو چکی ہے۔ زینب بی بی کا قد 7 فٹ 3 انچز تھا اور سن 2003 میں ان کے پاس دنیا کی سب سے لمبی عورت ہونے کا ریکارڈ بھی موجود تھا۔ زینب بی بی کا تعلق پنجاب کے شہر ٹوبہ ٹیک سنگھ کے پاس ایک گاؤں سے تھا۔ دوستو، زینب بی بی کا قد 15 سال تک بالکل نارمل تھا، پھر اس کے بعد ان کا قد بڑھنا شروع ہو گیا۔ جب یہ 20 سال کی ہوئیں تو ان کا قد 7 فٹ 3 انچز ہو چکا تھا۔ زینب بی بی کو پہلی دفعہ 1998 میں مشہور شو نیلام گر میں نوٹس کیا گیا۔ یہیں سے زینب بی بی کو شہرت ملنا شروع ہوئی۔ شہرت ملنے کے بعد ان کو کئی ملک گھومنے کا موقع بھی مل گیا، UK، فرانس، جرمنی، یہ ہر جگہ پر گئے۔ پھر 1999 میں 54 سال کی عمر میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ضیاء راشد کی۔ دوستو، ضیاء راشد پاکستان کا لمبا ترین انسان ہے۔ اس کی عمر 24 سال ہے اور ضیاء راشد کا قد 8 فٹ ہے۔ اس وقت دنیا کا سب سے لمبا ترین انسان ترکی کا سلطان قنصل ہے۔ دوستو، اس آدمی کا قد 8 فٹ 3 انچز ہے اور پاکستانی ضیاء راشد کا قد اس آدمی سے 3 انچز کم ہے۔ ضیاء راشد کا کہنا ہے یہ اپنے قد کی وجہ سے بہت خوش ہے کیونکہ یہی اس کی وجہ شہرت ہے، جس کی بنا پر وہ اب تک بہت سے ملکوں میں گھوم بھی آیا ہے۔ دوستو، امید ہے آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں سے شیئر کریں۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ارطغرل ڈرامہ سیریل جیسے ہی پاکستان میں نشر کیا گیا تو اس کی مقبولیت کو دیکھ کر چند پاکستانی ایکٹرز جیلس فیل کر رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے ارطغرل غازی ڈرامہ سیریل، جو کہ ایک اسلامی طریق پر مبنی ہے، اس پہ انہوں نے تنقید کرنا شروع کر دیا، کیونکہ سستی شہرت پانے والے ان ایکٹرز کا گھٹیا ترین کنٹینٹ جو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ سب سے پہلے اس ڈرامہ سیریل پر ہمارے پاکستانی ایکٹر گجر سیریز کے بادشاہ شہنشاہ نے اس پر تنقید کی اور اس کا ساتھ اسٹیج پر مجرا کرنے والی ریما خان نے دیا۔ پھر پاکستان میں سستا ترین عمران ہاشمی بننے کی کوشش کرنے والا یہ ایکٹر یاسر ٹیوانہ نے بھی اس پر تنقید کی اور اس ڈرامے کردار ادا کرنے والوں کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد فلم ڈائریکٹر سید نور نے بھی اس ڈرامے کو ناپسندیدہ قرار دیا۔ سید نور کا کہنا ہے کہ اس ڈرامے کی 2-3 ایپیسوڈ میں نے 1 سال پہلے دیکھی تھی، لیکن یہ مجھے بالکل پسند نہیں آیا، اور ارطغرل کے پاس 4 گھوڑے ہیں جو وہ بگاتا رہتا ہے، ادھر بھی وہی گھوڑے ہیں، ادھر بھی وہی گھوڑے ہیں، مجھے تو یہ ڈرامہ ذرا اچھا نہیں لگا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے میرے ملک کے بھی ایکٹر ہیں جیسا کہ سائمہ، ریما، شان، یاسر بابر ہیں، اور ہمیں اپنے ایکٹرز کو سپورٹ کرنا چاہیے، اپنے کنٹینٹ کو دیکھنا چاہیے۔ دوستو، انہوں نے اپنی ساری فلموں میں شفقت سیما سے صرف لڑکیاں ہی اٹھوائی ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ ناچنے گانے اور بھودا لباس زیب تن کیا ہے۔ ناظرین، ارطغرل ڈرامہ سیریل جب پاکستان میں ریلیز ہوا تو خیال تو یہی تھا کہ پاکستانی اس سے کچھ اچھا ہی سیکھیں گے
ہالی ووڈ اور لالی ووڈ نے تو اس سے اپنے ٹھمکے دکھا کر عوام کو پاگل بنایا ہوا تھا، اور شان کو یہ خوش فہمی تھی کہ پاکستانی اب اس بندے سے ایک نئی ڈیمانڈ کریں گے، کیونکہ ارطغرل غازی کی طرح شان بھی گھوڑا اچھا دوڑا لیتا ہے۔ دوستو، جس طرح یہ کہ اسلامی طریقہ مبنی ڈرامہ سے ارطغرل غازی پر تنقید کر رہے ہیں یہ لوگ، اگر یہ ڈرامہ پاکستان میں بنا بھی تو انہیں ارطغرل کا رول ملنا تو دور کی بات ہے، انہیں سلیبی ماریو کا رول بھی نہیں مل سکتا۔ ناظرین، ویسے بھی ارطغرل ڈرامہ ایک اچھے اور سچے مسلمان کا کریکٹر ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ ارطغرل نے سنت کے مطابق داڑھی رکھی ہوئی ہے اور اسلام کے بارے میں باتیں کرتا ہے، اور حلیمہ کے ساتھ رومانس بھی وہ اتنا ہی کرتا ہے جتنا ایک سچا مسلمان کرتا ہے۔ ارطغرل ایک مولوی ٹائپ کا ہی کریکٹر بنا ہوا ہے۔ دوستو، اب میں آپ کو یاسر ٹیوانہ کے بارے میں بتاتی ہوں کہ اس کا ڈرامہ سیل کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ یاسر ٹیوانہ کا کہنا ہے کہ یہ لنڈے کے کپڑے اور ترکی کے ڈرامے ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیں گے۔ اس کے مطابق ارطغرل کو پاکستان میں ریلیز ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ہمارے ملک کی انڈسٹری کو تباہ کر رہا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ لوکل ٹیلنٹ کو پروموٹ کیا جائے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ ہمیں لوکل ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنا چاہیے، لیکن یہ کن ڈراموں کی بات کر رہا ہے جن میں طلاق ہو جاتی ہے، اور طلاق کے بعد پھر افیئر چلتا ہے، اور پھر دوبارہ شادی ہو جاتی ہے، اور بہنوئی کو سالی سے پیار، سالی کو سسر سے پیار، سسر کو بہو سے پیار۔ اس کے علاوہ ان ڈراموں میں اور کیا دکھایا جا رہا ہے؟ بتائیں مجھے ذرا۔ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر یہ ڈرامے اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ تو نہیں دیکھ سکتے کہ ایسے ڈرامے جس انڈسٹری میں بنتے ہیں ان ایکٹرز کو ارطغرل سے اختلاف تو ہوگا ہی نا، کیونکہ ارطغرل ڈرامہ سیریل اس سارے گند سے پاک ہے جس کو ہم اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں، اور لوکل انڈسٹری کو تین پاکستانی ایکٹرز نے خود برباد کر دیا ہے۔ دوستو، یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ ایک مسلمان ہوتے ہوئے اپنے فیم اور پیسے کے لالچ میں یہ لوگ ارطغرل ڈرامہ، جو کہ بہت اچھا ڈرامہ ہے، اس پر تنقید کر رہے ہیں۔ اور سب سے زیادہ افسوس اس فلم ڈائریکٹر سید نور کی باتوں سے ہوا ہے کہ ارطغرل کے پاس 4 گھوڑے ہیں جو وہ ادھر ادھر بھگاتا رہتا ہے، کیونکہ اس کو ابھی یہ نہیں پتا شاید کہ لوگ اسلام کے بارے میں کتنا کچھ سیکھ چکے ہیں۔ دوستو، آپ نے دیکھا ہے کہ ارطغرل ڈرامے میں نماز پڑھی جاتی ہے، اذان ہوتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، اور دین اسلام کی تبلیغ کی جاتی ہے، جس سے ہمارے بچے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں۔ یہ ڈرامہ نہ صرف ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ فحاشی اور بے حیائی کے بغیر بھی ڈرامے بنائے جا سکتے ہیں، اور یہ ہمارے پاکستانی ایکٹرز اس ڈرامے کو بند کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ اس کی فحش کو اب کوئی دیکھ چو نہیں رہا۔ دوستو، جو بھی ہو، آخر میں فتح حق کی ہی ہوتی ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کو اور پختہ کرے اور ہمیں راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں سے شیئر کریں اور لائک کریں۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، امریکہ کی اسٹیٹ کینٹاکی میں ایک ڈاکٹر رہتا تھا جس کا نام مارٹن کیون تھا۔ یہ ڈاکٹر ایک ہیماٹولوجسٹ تھا۔ ہیماٹولوجسٹ خون کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر کافی عرصے سے نیلے رنگ کے لوگ ڈھونڈ رہا تھا۔ ان دنوں کینٹاکی میں ایک عجیب سی بات کافی مشہور تھی، اور وہ یہ کہ اوپر پہاڑوں میں کہیں نیلے رنگ کے عجیب و غریب لوگ رہتے تھے، ایسی لوگ جن کی پوری باڈی یہاں تک کہ ناخن بھی نیلے رنگ کے ہیں۔ ڈاکٹر مارٹن کیون انہی لوگوں کو تلاش کر رہا تھا۔ دوستو، یہ نیلے رنگ کے لوگ دراصل ایک فیملی تھی جس میں کتنے لوگ رہتے تھے یہ کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن یہ بات جو کچھ لوگوں کو دکھی گئی کہ اس فیملی کے سارے لوگ نیلے رنگ کے ہیں، ان کے حوالے سے طرح طرح کی باتیں اس علاقے میں بہت مشہور ہو چکی تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ لوگ انسان نہیں بلکہ ایلینز ہیں یا پھر جنات۔ لوگ پہاڑوں میں ان کے علاقے کی طرف جانے سے بہت ڈرتے تھے۔ یہ نیلے رنگ کی فیملی بھی لوگوں سے چھپ کر رہتی تھی۔ یہ ان پہاڑوں میں رہتے تھے جہاں پر گھنے جنگلات موجود تھے۔ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ دراصل خون کا مسئلہ تھا۔ یہ ڈاکٹر کئی دنوں تک ان پہاڑوں کا چکر بھی لگاتا رہا کہ کسی فیملی کا کوئی فرد مل جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پھر ایک دن اس کا انتظار ختم ہو گیا، کیونکہ اسی فیملی کے 2 افراد جو کہ بہن بھائی تھے خود چل کر ان کے ہاسپٹل میں آ گئے۔ وہ شاید خود بھی چھپ کر تھک چکے تھے اور اپنا علاج کروانا چاہتے تھے۔ ہاسپٹل میں سب لوگ انہیں حیرانگی میں دیکھ رہے تھے۔ دونوں بہن بھائی بہت ڈرے ہوئے تھے۔ ان دونوں نے اپنی فیملی کے علاوہ دوسرے انسانوں کا سامنا ایسے کبھی نہیں کیا تھا۔ ان بہن بھائیوں کا بلڈ ٹیسٹ کیا گیا اور وہی بات سامنے آئی جو ان لوگوں کی ہیموگلوبن نارمل نہیں ہے۔ ڈاکٹر مارٹن کیون نے ان لوگوں کے لیے ایک میڈیسن بنائی، اور اس میڈیسن سے ان کے خون میں وہ آکسیجن فراہم کرنی تھی جن کی انہیں ضرورت تھی۔ حیرت انگیز طور پر کچھ ہی دنوں میں ان کی سکن نارمل ہونا شروع ہو گئی۔ یہ بہن بھائی بہت خوش ہو گئے، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر کے لیے نہیں تھی، کیونکہ یہ لوگ جب باتھ روم استعمال کرتے
تو اس کے بعد وہ دوبارہ پھر سے نیلے رنگ کے ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر مارٹا نے ان کے لیے کچھ ٹیبلٹس تیار کی کہ یہ لوگ جب بھی اپنے گھر سے کہیں باہر جائیں تو یہ ٹیبلٹس استعمال کریں تاکہ کچھ وقت کے لیے ان کی اسکن نارمل رنگ کی ہو جائے۔ دوستو آہستہ آہستہ اسی دوائی کی وجہ سے ان کی فیملی میں بلو کلر ختم ہونا شروع ہو گیا اور یہ لوگ نارمل ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن آج بھی امریکہ میں کئی لوگ اس بیماری کا شکار ہیں۔ کچھ لوگ تو پیدا ہونے کے کچھ عرصے بعد نیلے رنگ میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوستو تقریباً 200 سال پہلے مارٹن فوگیٹ اور الزبتھ نے شادی کی تھی، لیکن ایک مسئلہ تھا کہ ان دونوں کا ہیموگلوبن نارمل نہیں تھا، ان کا خون اچھے طریقے سے آکسیجن جنریٹ نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح سبز رنگ کے بچوں کی کہانی بھی بہت مشہور ہے، ان کی کہانی بہت عجیب ہے۔ تقریباً 900 سال پہلے ایک گاؤں میں 2 بچے لوگوں کو نظر آئے جن کا سبز رنگ تھا۔ یہ بچے ایسی زبان میں بات کر رہے تھے جن کی کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ان دونوں بچے نے کئی دنوں تک کھانا بھی نہیں کھایا۔ یہ دونوں بچے کھانے میں صرف گرین بینز کھاتے تھے۔ ان میں ایک لڑکا تھا اور ایک لڑکی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ لڑکی کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی لیکن لڑکی زندہ تھی۔ پھر لڑکی نے انگلش بھی سیکھ لی تھی اور لوگوں سے نارمل طریقے سے بات کرنے بھی لگ گئی تھی۔ دوستو یہ بات ابھی تک کوئی نہیں جان سکا کہ یہ 2 بچے کہاں سے آئے، کیونکہ یہ اس دنیا کے تو نہیں تھے۔ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے یہ ابھی تک کوئی نہیں جان سکا۔ دوستو آج کی میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب اب ہم میں نہیں رہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے شب و روز کیسے گزارے؟ مسجد اور مدرسے کی چٹائیوں پر بیٹھ کر علم حاصل کرنے والے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کب کب حکومتوں اور اہل اقتدار سے ٹکراتے رہے۔ پاکستان کی اکلوتی سیاسی جماعت جس کا امیر ویل چیئر پر بیٹھ کر پشاور سے کراچی تک الیکشن کیمپین چلاتا رہا۔ ان کی سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان نے 2018 کے جنرل الیکشن میں کتنی کامیابیاں سمیٹی، اور جب ان کا جنازہ اٹھا تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے۔ دوستو مولانا خادم حسین رضوی صاحب 1966 میں اٹکی علاقے یکاتوت میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں نکا کلاں کے اسکول سے حاصل کی، اور پھر 8 سال کی عمر میں وہ دینی تعلیم کے لیے جہلم چلے گئے، جہاں پر 4 برس کے دوران انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا، اور پھر 1980 میں لاہور کے جامعہ نظامیہ رضویہ سے درس نظامی کی تکمیل کی، اور 1993 میں محکمہ اوقات پنجاب میں ملازمت بھی اختیار کی۔ پھر دارالعلوم انجمن نعمانیہ سمیت کئی مدارس، تنظیمات اور اداروں کے سرپرست اور نگران بنے۔ ستمبر 2017 میں تحریک لبیک پاکستان کی بنیاد رکھی۔ شعلہ بیانی کے باعث پنجاب حکومت نے ان کا نام 4 شیڈول میں شامل کیا۔ وفات کے کچھ روز پہلے بھی انہوں نے گستاخانہ خاکوں کے معاملے پر فیض آباد دھرنے کی قیادت کی تھی۔ دوستو علامہ خادم حسین رضوی صاحب ایک بہت بڑی آواز تھے، ایک بہت بڑی قوت ہے۔ پاکستان میں ناموس رسالت، ختم نبوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آن بان شان کو لے کر بہت ہی دکھ ہے پوری پاکستانی قوم کو۔ دوستو علامہ خادم حسین نے مشکل حالات میں تحریک چلائی، فیض آباد میں دھرنے دیے اور ان کے دھرنے بہت مشہور بھی ہوئے، اور انہی دھرنوں سے ان کو کافی شہرت بھی ملی۔ دوستو حالیہ ہی جو کچھ دن پہلے دھرنا دیا گیا تھا، کہا جاتا ہے کہ مولانا خادم حسین رضوی کی طبیعت پہلے ہی ناساز تھی، لیکن پھر بھی وہ اس دھرنے میں شامل ہوئے۔ مولانا جب کراچی سے واپس آئے اور اس کے بعد کراچی سے پشاور اور پشاور سے لاہور مزار قائد اور مزار علامہ اقبال پر بھی گئے۔ اسی دوران ان کی طبیعت کافی خراب تھی، لیکن علامہ رضوی صاحب نے اپنی طبیعت کی کوئی پرواہ نہ کی، وہاں پر لوگوں سے ملتے رہے۔ علامہ خادم حسین رضوی کی فیملی کا کہنا ہے کہ ان کو تھوڑے دنوں سے بخار تھا، شاید یہ بخار کورونا ہی کی کوئی علامات تھی، اور اسی بخار کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ دوستو یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج ریٹنگ کے لیے پورا میڈیا خادم حسین رضوی کا نام لے رہا ہے۔ کل تک جب خادم حسین رضوی صاحب زندہ تھے تو یہی میڈیا حرام خور ان کا بائیکاٹ کرتا رہا، جو کہ یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ دوستو اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں سے شیئر کریں، لائک کریں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ بنی اسرائیل کے 2 بھائیوں کا قصہ۔ دوستو بنی اسرائیل کے 2 بھائی تھے جن میں ایک مسلمان اور ایک کافر تھا، اور دونوں دریا میں مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا، مگر جب دریا میں جال پھینکتا تو جال مچھلیوں سے اتنا بڑھ جاتا کہ اس کو کھینچنا مشکل لگتا، مگر مسلمان کے جال میں ایک مچھلی آتی
اور اسی پر وہ شکر خدا کرتا۔ ایک روز اس مسلمان کی بیوی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی جو زیورات اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا کہ کاش میرے پاس بھی یہ سب ہوتا۔ تو یہ سن کر کافر کی بیوی نے کہا کہ تو اپنے شوہر کو آمادہ کر لے کہ وہ بھی میرے شوہر کی طرح ایک بت کی پوجا کیا کرے تاکہ تو بھی میری طرح مالدار ہو جائے۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی کچھ غمزدہ ہو کر چھت سے نیچے آئی اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو اپنی بیوی کو پریشان دیکھ کر پوچھنے لگا کہ آخر کیا بات ہے، تم پریشان نظر آ رہی ہو۔ تو بیوی بولی یا تو آپ مجھے طلاق دے دیں یا پھر اپنے بھائی کی طرح بت کی پوجا کیا کریں۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا خدا کی بندی خدا سے نہیں ڈرتی، ایمان کی دولت ملنے کے باوجود کفر کی باتیں کرتی ہے۔ تو بیوی کہنے لگی بہت ہو گیا، اب میں ایسے نہیں رہ سکتی، کیونکہ تمہارے بھائی کی بیوی کے پاس اتنے زیورات، کپڑے اور مال و دولت ہے تو ہمارے پاس کیا ہے۔ جب مسلمان بھائی نے دیکھا کہ بیوی ضد پر اتر آئی ہے اور اس کا اثرات حد سے بڑھتا جا رہا ہے تو اس نے عورت کو تسلی دی اور کہا کہ تم پریشان مت ہو، میں کل سے مزدوروں کے ساتھ کام پر جایا کروں گا اور زیادہ کام کر کے تمہیں روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا اور ان 2 درہم سے تم اپنی خواہشات پوری کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسکین حاصل ہوئی۔ اب صبح سویرے وہ مسلمان بھائی کام کی تلاش میں گھر سے نکلا، لیکن اسے کہیں بھی کوئی کام نہیں دے رہا تھا۔ وہ سارا دن شہر شہر گلی گلی پھرتا رہا مگر کسی نے بھی اس کی مدد نہ کی۔ وہ تھکا ہارا دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک خدا کی عبادت کرتا رہا، اور رات کو جب گھر آیا تو بیوی نے پوچھا میاں آج تم کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا میں آج بادشاہ کی خدمت میں تھا اور اس نے میرے کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ تو عورت بولی تمہارا بادشاہ پھر تمہیں کیا دے گا؟ تو وہ بولا کہ میرا بادشاہ بہت رحمت والا، رحیم و کریم اور مالدار ہے، اور جو میں چاہوں گا وہ مجھے ضرور دے گا۔ اور پھر سے وہ عبادت میں مصروف ہو گیا۔ جب تیسری رات ہوئی تو بیوی نے کہا میاں اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہ دی تو مجھے تم طلاق دے دینا۔ یہ بات سن کر وہ بہت پریشان ہوا اور تیسری صبح وہ ایک یہودی کے پاس گیا اور کہا کہ تم مجھے مزدوری پر لگا لو۔ تو یہودی نے کہا کہ ہاں میں تمہیں مزدوری پر لگا سکتا ہوں، لیکن تمہارے کھانے پینے کا بندوبست تم خود کرو گے۔ چنانچہ وہ مرد روزہ کی نیت کر کے کام پر چلا جاتا ہے اور ادھر دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ تو مسلمان بھائی کی بیوی باہر آئی تو اس آدمی نے اس عورت کو 29 اشرفیاں دی اور کہا یہ تمہارے شوہر کی اجرت ہے جو اس نے بادشاہ کے ہاں 29 دن کام کیا، اگر وہ اگلے دن پھر بادشاہ کے ہاں کام کرتا تو اسے اس سے بھی زیادہ مزدوری مل جاتی، لیکن وہ یہودی کے ہاں چلا گیا۔ پھر وہ عورت ایک اشرفی لے کر بازار گئی تو سنار نے اس اشرفی کے بدلے اسے 1000 دینار دیے، اور جب شام کو وہ آدمی گھر آیا تو اس عورت نے کہا کہ آج تم کہاں تھے؟ تو اس نے کہا میں ایک یہودی کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ عورت نے کہا تم بادشاہ کی خدمت کرتے کرتے یہودی کے کام پر کیوں چلے گئے؟ اور پھر اپنے شوہر کو اشرفیوں کے بارے میں بتایا تو وہ مسلمان بھائی یہ سنتے ہی روتے روتے بے ہوش ہو گیا، اور پھر جب اس سے ہوش آیا تو اس نے بیوی سے کہا کہ افسوس میں نے اپنے پروردگار کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا اور کسی دوسرے کے پاس چلا گیا۔ اور پھر اس عورت کو چھوڑ کر وہ آدمی پہاڑوں پر چلا گیا اور اپنی باقی زندگی خدا کی عبادت میں گزار دی، اور وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا۔ محترم عزیز دوستو، خدا کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندے کو ہر اس چیز سے نوازتا ہے جس کا وہ خواہش مند ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے خدا پر اور بھی پختہ یقین کر لینا چاہیے، کیونکہ وہی دینے والی ذات ہے جو بدلے میں کچھ نہیں مانگتی، اور اس کے ہاں دیر ہو جاتی ہے لیکن اندیر کبھی نہیں۔ اللہ ہم سب کو صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستو، میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں سے شیئر کریں۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ہماری ہائٹ یعنی ہماری قد کا تعلق بیسکلی 2 فیکٹر سے ہوتا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارا DNA ہے۔ زیادہ تر یہی دیکھا گیا ہے کہ اگر ہمارے پیرنٹس میں سے کسی کی ہائٹ لمبی ہے تو ہماری ہائٹ بھی لمبی ہوتی ہے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز بچوں کی نیوٹریشن اور ڈائٹ ہے۔
اگر بچپن میں ہماری ڈائٹ اچھی ہو تو چانسز یہ ہیں کہ اس سے ہمارا قد تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا قد ان کے ہارمونز کی وجہ سے بھی بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ دوستو، آج میں آپ کو پاکستان کے لمبے ترین لوگوں کے بارے میں بتاؤں گی، جیسا کہ نصیر سومرو۔ دوستو، نصیر سومرو کا قد 60 فٹ 9 انچز ہے۔ نصیر کا تعلق سندھ کے شہر سے ہے اور نصیر اپنے قد کی وجہ سے بچپن سے ہی بہت مشہور ہو گیا تھا۔ نصیر کا کہنا ہے کہ جب میں 10 سال کا تھا تو میرا قد ایک نارمل بچے کی طرح تھا، پھر تھوڑے ہی عرصے بعد میرا قد زیادہ لمبا ہوتا شروع ہو گیا۔ 1999 میں مشہور زمانہ علم چنا کے فوت ہو جانے کے بعد نصیر کو شہرت ملنا شروع ہو گئی۔ پھر 1999 میں ان کو PIA کی جاب میں مل گئی اور یہ ابھی بھی PIA میں ملازم ہیں۔ دوستو، پچھلے سال ان کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی اور آپ لوگوں نے فیس بک پر ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے کی بھی نیوز سنی ہوگی۔ کافی بیمار رہنے کے بعد نصیر سومرو آج زندہ اور صحت مند ہیں، اور ان کی ڈیتھ کی نیوز بالکل فیک نیوز تھی۔ دوستو، پاکستان کا دوسرا لمبا ترین آدمی مدثر گجر۔ مدثر گجر 21 سال کا ہے اور اس کا قد 7 فٹ 6 انچز اور اس کا تعلق لاہور سے ہے۔ دوستو، مدثر کی فیملی میں کوئی بھی اتنا لمبا نہیں ہے اور اس کے والدین کی ہائٹ بھی بالکل نارمل ہے۔ مدثر جب 10 سال کا تھا تو اس کا قد 6 فٹ تک پہنچ چکا تھا۔ اس کا والدین اس کو لاہور اور کراچی کی کئی ہاسپٹلز میں بھی لے کر گئے، لیکن اس کا کوئی علاج نہیں ہوا۔ مدثر کا کہنا ہے کہ اسکول میں بچے مجھے میرے قد کی وجہ سے بہت پریشان کرتے، لیکن میں نے ان کی باتوں کا کوئی اثر نہیں لیا۔ مدثر کو کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق ہے، یہ فاسٹ بولنگ کراتا ہے۔ دوستو، مدثر کو لاہور قلندر نے اپنی ڈیولپمنٹ پروگرام میں رکھا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 7 فٹ 6 انچز کا مدثر گجر ایک دن پاکستان کی طرف سے کھیلے اور دنیا کا سب سے لمبا انٹرنیشنل کرکٹر بن جائے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں پاکستان کی سب سے لمبی عورت زینب بی بی کی، جن کی اب ڈیتھ ہو چکی ہے۔ زینب بی بی کا قد 7 فٹ 3 انچز تھا اور سن 2003 میں ان کے پاس دنیا کی سب سے لمبی عورت ہونے کا ریکارڈ بھی موجود تھا۔ زینب بی بی کا تعلق پنجاب کے شہر ٹوبہ ٹیک سنگھ کے پاس ایک گاؤں سے تھا۔ دوستو، زینب بی بی کا قد 15 سال تک بالکل نارمل تھا، پھر اس کے بعد ان کا قد بڑھنا شروع ہو گیا۔ جب یہ 20 سال کی ہوئیں تو ان کا قد 7 فٹ 3 انچز ہو چکا تھا۔ زینب بی بی کو پہلی دفعہ 1998 میں مشہور شو نیلام گر میں نوٹس کیا گیا۔ یہیں سے زینب بی بی کو شہرت ملنا شروع ہوئی۔ شہرت ملنے کے بعد ان کو کئی ملک گھومنے کا موقع بھی مل گیا، UK، فرانس، جرمنی، یہ ہر جگہ پر گئے۔ پھر 1999 میں 54 سال کی عمر میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ضیاء راشد کی۔ دوستو، ضیاء راشد پاکستان کا لمبا ترین انسان ہے۔ اس کی عمر 24 سال ہے اور ضیاء راشد کا قد 8 فٹ ہے۔ اس وقت دنیا کا سب سے لمبا ترین انسان ترکی کا سلطان قنصل ہے۔ دوستو، اس آدمی کا قد 8 فٹ 3 انچز ہے اور پاکستانی ضیاء راشد کا قد اس آدمی سے 3 انچز کم ہے۔ ضیاء راشد کا کہنا ہے یہ اپنے قد کی وجہ سے بہت خوش ہے کیونکہ یہی اس کی وجہ شہرت ہے، جس کی بنا پر وہ اب تک بہت سے ملکوں میں گھوم بھی آیا ہے۔ دوستو، امید ہے آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں سے شیئر کریں۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ارطغرل ڈرامہ سیریل جیسے ہی پاکستان میں نشر کیا گیا تو اس کی مقبولیت کو دیکھ کر چند پاکستانی ایکٹرز جیلس فیل کر رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے ارطغرل غازی ڈرامہ سیریل، جو کہ ایک اسلامی طریق پر مبنی ہے، اس پہ انہوں نے تنقید کرنا شروع کر دیا، کیونکہ سستی شہرت پانے والے ان ایکٹرز کا گھٹیا ترین کنٹینٹ جو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ سب سے پہلے اس ڈرامہ سیریل پر ہمارے پاکستانی ایکٹر گجر سیریز کے بادشاہ شہنشاہ نے اس پر تنقید کی اور اس کا ساتھ اسٹیج پر مجرا کرنے والی ریما خان نے دیا۔ پھر پاکستان میں سستا ترین عمران ہاشمی بننے کی کوشش کرنے والا یہ ایکٹر یاسر ٹیوانہ نے بھی اس پر تنقید کی اور اس ڈرامے کردار ادا کرنے والوں کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد فلم ڈائریکٹر سید نور نے بھی اس ڈرامے کو ناپسندیدہ قرار دیا۔ سید نور کا کہنا ہے کہ اس ڈرامے کی 2-3 ایپیسوڈ میں نے 1 سال پہلے دیکھی تھی، لیکن یہ مجھے بالکل پسند نہیں آیا، اور ارطغرل کے پاس 4 گھوڑے ہیں جو وہ بھگاتا رہتا ہے، ادھر بھی وہی گھوڑے ہیں، ادھر بھی وہی گھوڑے ہیں، مجھے تو یہ ڈرامہ ذرا اچھا نہیں لگا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے میرے ملک کے بھی ایکٹر ہیں جیسا کہ سائمہ، ریما، شان، یاسر بابر ہیں، اور ہمیں اپنے ایکٹرز کو سپورٹ کرنا چاہیے، اپنے کنٹینٹ کو دیکھنا چاہیے۔ دوستو،
انہوں نے اپنی ساری فلموں میں شفقت سیما سے صرف لڑکیاں ہی اٹھوائی ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ ناچنے گانے اور بھودا لباس زیبتن کیا ہے۔ ناظرین، ارطغرل ڈرامہ سیریل جب پاکستان میں ریلیز ہوا تو خیال تو یہی تھا کہ پاکستانی اس سے کچھ اچھا ہی سیکھیں گے۔ ہالی ووڈ اور لالی ووڈ نے تو اس سے اپنے ٹھمکے دکھا کر عوام کو پاگل بنایا ہوا تھا، اور شان کو یہ خوش فہمی تھی کہ پاکستانی اب اس بندے سے ایک نئی ڈیمانڈ کریں گے، کیونکہ ارطغرل غازی کی طرح شان بھی گھوڑا اچھا دوڑا لیتا ہے۔ دوستو، جس طرح یہ کہ اسلامی طریقہ مبنی ڈرامہ سی ارطغرل غازی پر تنقید کر رہے ہیں یہ لوگ، اگر یہ ڈرامہ پاکستان میں بنا بھی تو انہیں ارطغرل کا رول ملنا تو دور کی بات ہے، انہیں سلیبی ماریو کا رول بھی نہیں مل سکتا۔ ناظرین، ویسے بھی ارطغرل ڈرامہ ایک اچھے اور سچے مسلمان کا کریکٹر ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ ارطغرل نے سنت کے مطابق داڑھی رکھی ہوئی ہے اور اسلام کے بارے میں باتیں کرتا ہے، اور حلیمہ کے ساتھ رومانس بھی وہ اتنا ہی کرتا ہے جتنا ایک سچا مسلمان کرتا ہے۔ ارطغرل ایک مولوی ٹائپ کا ہی کریکٹر بنا ہوا ہے۔ دوستو، اب میں آپ کو یاسر ٹیوانہ کے بارے میں بتاتی ہوں کہ اس کا ڈرامہ سیریل کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ یاسر ٹیوانہ کا کہنا ہے کہ یہ لنڈے کے کپڑے اور ترکی کے ڈرامے ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیں گے۔ اس کے مطابق ارطغرل کو پاکستان میں ریلیز ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ہمارے ملک کی انڈسٹری کو تباہ کر رہا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ لوکل ٹیلنٹ کو پروموٹ کیا جائے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ ہمیں لوکل ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنا چاہیے، لیکن یہ کن ڈراموں کی بات کر رہا ہے جن میں طلاق ہو جاتی ہے، اور طلاق کے بعد پھر افیئر چلتا ہے، اور پھر دوبارہ شادی ہو جاتی ہے، اور بہنوئی کو سالی سے پیار، سالی کو سسر سے پیار، سسر کو بہو سے پیار۔ اس کے علاوہ ان ڈراموں میں اور کیا دکھایا جا رہا ہے بتائیں مجھے ذرا۔ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر یہ ڈرامے اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ تو نہیں دیکھ سکتے کہ ایسے ڈرامے جس انڈسٹری میں بنتے ہیں ان ایکٹرز کو ارطغرل سے اختلاف تو ہوگا ہی نا، کیونکہ ارطغرل ڈرامہ سیریل اس سارے گند سے پاک ہے جس کو ہم اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں، اور لوکل انڈسٹری کو تو ان پاکستانی ایکٹرز نے خود برباد کر دیا ہے۔ دوستو، یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ ایک مسلمان ہوتے ہوئے اپنے فیم اور پیسے کے لالچ میں یہ لوگ ارطغرل ڈرامہ، جو کہ بہت اچھا ڈرامہ ہے، اس پر تنقید کر رہے ہیں۔ اور سب سے زیادہ افسوس اس فلم ڈائریکٹر سید نور کی باتوں سے ہوا ہے کہ ارطغرل کے پاس 4 گھوڑے ہیں جو وہ ادھر ادھر بھگاتا رہتا ہے، کیونکہ اس کو ابھی یہ نہیں پتا شاید کہ لوگ اسلام کے بارے میں کتنا کچھ سیکھ چکے ہیں۔ دوستو، آپ نے دیکھا ہے کہ ارطغرل ڈرامے میں نماز پڑھی جاتی ہے، اذان ہوتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، اور دین اسلام کی تبلیغ کی جاتی ہے، جس سے ہمارے بچے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں۔ یہ ڈرامہ نہ صرف ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ فحاشی اور بے حیائی کے بغیر بھی ڈرامے بنائے جا سکتے ہیں، اور یہ ہمارے پاکستانی ایکٹرز اس ڈرامے کو بند کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ اس کی فحش کو اب کوئی دیکھ جو نہیں رہا۔ دوستو، جو بھی ہو آخر میں فتح حق کی ہی ہوتی ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کو اور پختہ کرے اور ہمیں راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں سے شیئر کریں اور لائک کریں۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، امریکہ کی اسٹیٹ کینٹاکی میں ایک ڈاکٹر رہتا تھا جس کا نام مارٹن کیون تھا۔ یہ ڈاکٹر ایک ہیماٹولوجسٹ تھا۔ ہیماٹولوجسٹ خون کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر کافی عرصے سے نیلے رنگ کے لوگ ڈھونڈ رہا تھا۔ ان دنوں کینٹاکی میں ایک عجیب سی بات کافی مشہور تھی، اور وہ یہ کہ اوپر پہاڑوں میں کہیں نیلے رنگ کے عجیب و غریب لوگ رہتے تھے، ایسی لوگ جن کی پوری باڈی یہاں تک کہ ناخن بھی نیلے رنگ کے ہیں۔ ڈاکٹر مارٹن کیون انہی لوگوں کو تلاش کر رہا تھا۔ دوستو، یہ نیلے رنگ کے لوگ دراصل ایک فیملی تھی جس میں کتنے لوگ رہتے تھے یہ کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن یہ بات جو کچھ لوگوں کو دکھی گئی کہ اس فیملی کے سارے لوگ نیلے رنگ کے ہیں، ان کے حوالے سے طرح طرح کی باتیں اس علاقے میں بہت مشہور ہو چکی تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ لوگ انسان نہیں بلکہ ایلینز ہیں یا پھر جنات۔ لوگ پہاڑوں میں ان کے علاقے کی طرف جانے سے بہت ڈرتے تھے۔ یہ نیلے رنگ کی فیملی بھی لوگوں سے چھپ کر رہتی تھی۔ یہ ان پہاڑوں میں رہتے تھے جہاں پر گھنے جنگلات موجود تھے۔ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ دراصل خون کا مسئلہ تھا۔ یہ ڈاکٹر کئی دنوں تک ان پہاڑوں کا چکر بھی لگاتا رہا کہ اسی فیملی کا کوئی فرد مل جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پھر ایک دن اس کا انتظار ختم ہو گیا، کیونکہ اسی فیملی کے 2 افراد جو کہ بہن بھائی تھے خود چل کر ان کے ہاسپٹل میں آ گئے۔ وہ شاید خود بھی چھپ چھپ کر تھک چکے تھے اور اپنا علاج کروانا چاہتے تھے۔ ہاسپٹل میں سب لوگ انہیں حیرانگی میں دیکھ رہے تھے۔ دونوں بہن بھائی بہت ڈرے ہوئے تھے۔ ان دونوں نے اپنی فیملی کے علاوہ دوسرے انسانوں کا سامنا ایسے کبھی نہیں کیا تھا۔ ان بہن بھائیوں کا بلڈ ٹیسٹ کیا گیا اور وہی بات سامنے آئی جو ان لوگوں کی ہیموگلوبن نارمل نہیں ہے۔ ڈاکٹر مارٹن کیون نے ان لوگوں کے لیے ایک میڈیسن بنائی اور اس میڈیسن سے ان کے خون میں وہ آکسیجن فراہم کرنی تھی جن کی انہیں ضرورت تھی۔
हैरत अंगेज तौर पर कुछ ही दिनों में इनकी स्किन नॉर्मल होना शुरू हो गई। ये बहन भाई बहुत खुश हो गए, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर के लिए नहीं थी, क्योंकि ये लोग जब बाथरूम इस्तेमाल करते तो इसके बाद वो दोबारा फिर से नीले रंग के हो जाते। डॉक्टर मार्टा ने इनके लिए कुछ टैबलेट्स तैयार की कि ये लोग जब भी अपने घर से कहीं बाहर जाएं तो ये टैबलेट्स इस्तेमाल करें, ताकि कुछ वक्त के लिए इनकी स्किन नॉर्मल रंग की हो जाए। दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता इसी दवाई की वजह से इनकी फैमिली में ब्लू कलर ख़त्म होना शुरू हो गया और ये लोग नॉर्मल होना शुरू हो गए। लेकिन आज भी अमेरिका में कई लोग इस बीमारी का शिकार हैं। कुछ लोग तो पैदा होने के कुछ अरसे बाद नीले रंग में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, तकरीबन 200 साल पहले मार्टिन फुगेट और एलिजाबेथ ने शादी की थी, लेकिन एक मसला था कि इन दोनों का हीमोग्लोबिन नॉर्मल नहीं था। इनका खून अच्छे तरीके से ऑक्सीजन जनरेट नहीं हुआ था। इसी तरह सब्ज रंग के बच्चों की कहानी भी बहुत मशहूर है। इनकी कहानी बहुत अजीब है। तकरीबन 900 साल पहले एक गांव में 2 बच्चे लोगों को नजर आए जिनका सब्ज रंग था। ये बच्चे ऐसी ज़बान में बात कर रहे थे जिनकी किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। इन दोनों बच्चे ने कई दिनों तक खाना भी नहीं खाया। ये दोनों बच्चे खाने में सिर्फ ग्रीन बीन्स खाते थे। इनमें एक लड़का था और एक लड़की थी। कहा जाता है कि लड़की की तो डेथ हो गई थी, लेकिन लड़की जिंदा थी। फिर लड़की ने इंग्लिश भी सीख ली थी और लोगों से नॉर्मल तरीके से बात करने भी लग गई थी। दोस्तों, ये बात अभी तक कोई नहीं जान सका कि ये 2 बच्चे कहाँ से आए, क्योंकि ये इस दुनिया के तो नहीं थे। इसके पीछे क्या कहानी है ये अभी तक कोई नहीं जान सका। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।